पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के उसके एक इंतहाई अहम पड़ोसी अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ी खराबी सामने आ रही है। अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है। एक जानिब तालिबान दबाव बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के तकरीबन 30% इलाकों पे अब अफगान हुकूमत की ग्रिट बिल्कुल नहीं है और इन इलाकों में या तो तालिबान कंट्रोल है या दाइश से मुंसलिक ग्रुप वहां पर कब्जा करे हुए है। इस पूरी सूरत हाल में अफगान हुकूमत की कमजोर नजर आती है। खास तौर पे अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी इस वक्त शदीद दबाव में नजर आते हैं। न सिर्फ ये दबाव अफगानिस्तान के उन इलाकों में है जहां पर अफगान हुकूमत की रिट कमजोर है, बल्कि ये बढ़ता हुआ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी नजर आता है। अब से कुछ दिन पहले काबुल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस NDS के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर हुआ था। ये पिछले कई महीनों में होने वाला अफगानिस्तान का सबसे बड़ा धमाका था, जिसमें 64 अफराद हलाक हो गए। अफगानिस्तान के नर्व सेंटर में काबुल में और काबुल के नर्व सेंटर में उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के बाहर होने वाला ये धमाका यकीनी तौर पर अफगान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस पूरी सूरत हाल के रद्द अमल में अफगानिस्तान में जैसा कि उमूमन होता है, पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ। इन धमाकों के फौरन बाद अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के दौरे को मनसूख करने का ऐलान किया, जो प्रोग्राम के मुताबिक 2 मई को शुरू होने वाला था। इसी दौरान एक और गैर मामूली डेवलपमेंट में अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने कल अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अफगानिस्तान में ये गैर मामूली अमल होता है। डॉक्टर अशरफ गनी का ये खिताब दरी जबान में था, लेकिन इसमें उन्होंने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान से जो तवक्कुआत अफगानिस्तान को थी वो पूरी नहीं हो रही। अफगानिस्तान में होने वाले धमाके या अफगान हुकूमत पर जो दबाव है, बकौल डॉक्टर अशरफ गनी के, ये उन तालिबान रहनुमाओं की जानिब से है जिनके ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान बकौल उनके अपने वादे पूरे नहीं कर रहा जो अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा कि उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने किए थे। डॉक्टर अशरफ गनी ने इस मौके पर यह गैर मामूली बात भी की कि वो इस मामले को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएंगे और वहां जाकर पाकिस्तान की शिकायत करेंगे। इसी दौरान अफगान तालिबान के एक वफ्द की पाकिस्तान आमद की इत्तला आई है, जो कि अफगान हुकूमत के साथ तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम पेशरफ बताई जाती है। लेकिन अफगान हुकूमत ने कहा है कि वो इस किस्म के किसी मुज़ाकरात में अब शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। 4 मुल्क जिसमें पाकिस्तान, चीन और अमरीका भी शामिल हैं, अफगानिस्तान के साथ वो इन मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से इन मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाना और पाकिस्तान की शिकायत का उस शिकायत की बात को लेकर अफगानिस्तान के सदर का ये कहना कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल तक लेके जाएंगे, इससे पूरे माहौल में एक बार फिर बड़ा तनाव पैदा हो गया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे कोई तालिबान ठिकाने मौजूद नहीं रहे जो अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं या अफगानिस्तान में किसी कार्रवाई में मुलव्विस हैं। लेकिन अफगानिस्तान की ये पूरी सूरत हाल के हवाले से ये मामला बहुत ज्यादा इस वक्त गंभीर है, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि वो उमरी धमाके शुरू कर रहे हैं और यानी कि एक बड़ी ऑफेंसिव शुरू कर रहे हैं, हरबी कार्रवाइयां शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका जमाना आ चुका है और यकीनी तौर पे अफगानिस्तान में अगर सूरत हाल खराब होती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, हुकूमत पर दबाव पैदा होता है, अफगानिस्तान बुरी तरह से गैर मुस्तहकम होता है, तो उसके असरात हर सूरत में पाकिस्तान पर भी आते हैं। इस मुश्किल सूरत हाल पर पाकिस्तान पर एक जानिब से अफगानिस्तान का दबाव, दूसरी जानिब भारत से ताल्लुकात का मामूल पर न होना, इन तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के मुमताज माहिर और अवामी नेशनल पार्टी से मुंसलिक जनाब सेनेटर अफरा सयाब खटक हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अफरा सयाब साहब। ये फरमाइएगा कि अब से 1 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी है। डॉक्टर अशरफ गनी का
پاکستان آنا، کئی بار چیف آف آرمی سٹاف 3 بار افغانستان تشریف لے گئے، اور اس دوران کافی ایسا لگ رہا تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو گئی ہے۔ اچانک ایسا لگتا ہے کہ افغان حکومت کی کیونکہ گرفت کمزور ہو رہی ہے اپنے علاقوں پر، اور طالبان کی جو حربی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، تو افغانستان اس کا بوجھ سارا پاکستان پہ ڈال رہا ہے۔ یہ کیسی صورتحال ہے؟ اس کو کیسے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑی مہربانی کامران خان، تھوڑی سی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ افغانستان سے ہماری جرنلزم، ہمارے جو ادارے ہیں میڈیا کے، ان کو براہ راست خبریں نہیں ملتی، تھوڑی سی حقائق کی بھی بات ہے۔ یہ جو کابل میں دھماکہ ہوا تھا، یہ افغان انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے نہیں ہوا تھا، کابل شہر کے حصے میں ان کے کسی ضمنی دفتر کے پارکنگ میں ہوا تھا، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ عام شہری تھے، اس میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی، 60-70 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے اور 300 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو گزارش یہ کہ ڈاکٹر اشرف غنی نے پوری کوشش کی، 2014 میں وہ یہاں پہ آئے اور ہمارے لیڈر بھی وہاں گئے، سیاسی قیادت بھی گئی اور عسکری قیادت بھی گئی، ان سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن طالبان نے 2 سال سے وہاں پہ جنگ جاری رکھی ہے۔ اور خصوصاً جب پچھلے دنوں سرتاج عزیز صاحب نے امریکہ میں کہا کہ طالبان کے لیڈر پاکستان میں ہیں اور ان کے خاندان بھی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو تھوڑی سی پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہم مذاکرات شروع نہیں کرا سکے ہیں، اور اگر طالبان جو ہے وہ صرف فوجی طریقے سے وہاں پہ کامیابی چاہتے ہیں، ظاہر ہے جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کا وہ افغانستان کل کا افغانستان ہے 1980 یا 90 کی دہائی والا، اور دنیا اس طرح کی دنیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا ختم ہونا افسوسناک ہے، اور تشدد کی جو موجودہ سطح ہے وہاں پہ اس کو نیچے لانا مذاکرات سے پہلے بہت ضروری ہے۔ ان ساری تلخیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں۔ اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جو صلح پہ یقین رکھتے ہیں، جو جنگ پر یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ لڑائی لڑیں گے، اور جو امن چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ آج ہماری اطلاعات یہ ہے یہاں پہ اسلام آباد میں افغان طالبان کا ایک وفد دوحہ سے اس وقت پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں وہ ہے، اور چین کے وفد سے اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اس موڑ پہ افغان حکومت کا آپ کے خیال میں کوئی پازیٹو رسپانس آئے گا؟ کیونکہ اب تو طویل عرصے کے بعد اس قسم کی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جی بالکل، آج افغان سفیر کی ملاقات ہوئی ہے جناب سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ۔ افغان سفیر ڈاکٹر حضرت عمر ذاخلوال صاحب اور سرتاج عزیز صاحب میں آج بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، تو میں تو اس بارے میں پر امید ہوں کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ طالبان والا پروجیکٹ جو ہے یہ جتنا افغانستان کے لیے مسئلہ ہے اتنا ہی پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیے وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جیسے ہمارے اے پی ایس پشاور میں ہوئے ہیں، یا باچا خان یونیورسٹی میں ہوئے ہیں، یا ابھی لاہور میں جو ابھی اندوہناک واقعات ہوئے تھے، اسی طرح کے واقعات افغان شہروں میں بھی ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ریاستوں کو وہ کارروائی دوبارہ شروع کرنی ہوگی جو انہوں نے پچھلے 2014 میں طے کیا تھا کہ سرحد کے دونوں طرف دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی ہوگی، جو لوگ امن چاہیں گے ان سے کے ساتھ امن کے مذاکرات ہوں گے اور وہ امن کے عمل کا حصہ بن جائیں گے، اور جو حل نہیں چاہیں گے، جنگ پر اصرار کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فارمولہ جو تھا وہ صحیح تھا 2014 میں جو طے پایا تھا، اب پتہ نہیں کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس کو دوبارہ احیا کیا جائے، اور دونوں حکومتوں کے آپس میں جو اعتماد کی کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہماری قیادت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ نئے اقدامات کرنے ہوں گے اور اونچی سطح پہ کرنے ہوں گے۔ اور آپ کے خیال میں یہ فرمائیے گا کہ افغانستان اس بات کے لیے تیار ہے، جو پاکستان کے تحفظات اس کی جو کنسرن ہے سب سے زیادہ کہ افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بھی، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور اس کا ایک بڑا انفلوئنس ہے وہاں کی خفیہ سروس پر اور وہاں کے دوسرے محکموں پر، اس حوالے سے پاکستان کے جو تحفظات ہیں، جو تفکرات ہیں، جو کنسرنز ہیں، اس کو کتنا ایڈریس کرنے کے لیے سخت ہے ڈاکٹر عبداللہ کی؟ کیونکہ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ خود بہت ان کی گرفت، اپنی ذاتی گرفت بھی طاقت پہ اتنی مضبوط نہیں ہے، پاکستان مخالف گروہ جو ہیں اس حکومت میں وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر ہماری سیاست درست ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں کوئی اور ملک پاکستان کے ساتھ دوستی کے معاملے میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ اور کون سا ملک ایسے کر سکتا ہے؟ پچھلے سال جب دونوں ملکوں میں غلط فہمیاں بڑھ گئیں
یہاں سے ہم ایک وفد کی شکل میں گئے جو پاکستان کے سیاسی رہنما تھے مختلف پارٹیوں کے، اور انہوں نے جناب اشرف غنی صاحب سے، جناب ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی، اور وہ اس کے لیے تیار ہوئی کہ وہ پاکستان آ گئے. اور کس ملک کا وفد اس طرح جا کے ان کی حکومت کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ تو پوٹینشیل بہت ہے، لیکن جو ہماری پالیسی ہے اس پہ وہاں پہ شکوک و شبہات ہیں اور بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس کو رایامہ کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کا دوست ہے، لیکن جو افغان طالبان نہیں ہیں، وہ عام افغان، ان کا کیا ہوگا؟ تو تھوڑی سی ہمیں یہ توازن پیدا کرنا ہوگا، اور جو سب جنگ کی سیاست تھی اسے تھوڑا سا نکلنا ہوگا، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات قائم کرنے ہوں گے. پارٹیوں کے بجائے، گروہوں کے بجائے ہمیں ریاست سے تعلقات قائم کرنے ہوں گے، ہمیں افغان قوم سے تعلقات قائم کرنے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ حکمت یار صاحب کا وفد جا رہا ہے، جس میں خود جناب حکمت یار بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو وہاں پہ ایک سلسلہ مصالحت کا ہے، موجود ہے، اس کو تقویت بخشنے کی ضرورت ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بد-اعتمادی بڑھتی ہے تو پھر اس ظاہر ہے کہ اور قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب افراسیاب خٹک ہمارے ساتھ تھے. یہ معاملہ ہے پاکستان کے ایک انتہائی اہم ہمسائے افغانستان کے ساتھ. پاکستان کی تناؤ کی کیفیت ہے، تناؤ کی کیفیت پاکستان کے دوسرے ہمسائے بھارت کے ساتھ بھی ہے، جس کے حوالے سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ شکایت ہے. آج یہ پاکستان کی شکایت دہلی میں بیان کی پاکستان کے سیکرٹری خارجہ میں، جہاں پر آج ان کی بھارتی سیکرٹری خارجہ سے بات ہوئی ہے. بھارت کی سرزمین پر پچھلے کئی مہینوں کے بعد پہلی بار پاکستان کا ایک اہم وفد پہنچا اور بھارت میں ہی اس سے شکایت کی کہ اس کی خفیہ ایجنسی را پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان آج را کی پاکستان کے معاملات میں مداخلت، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش اور اس کے ایجنٹ کی گرفتاری کا معاملہ بھارت کے ساتھ خود اس کے دارالحکومت دہلی میں اٹھایا، جہاں پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز آج پہنچے تھے اور جن کی بھارتی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ آج ملاقات ہوئی. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے یہ وزٹ ہے جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے کیا، اور اس کی سائیڈ لائن پہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی ہے. گزشتہ ماہ مارچ میں بھی ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی دونوں سیکرٹری خارجہ کی نیپال میں، لیکن آج کی ملاقات اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ملاقات تھی. اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے شروع ہونے کے 10 منٹ کے اندر ہی پاکستان نے بھارت کو یاد دلایا کہ اس کے تمام مسائل میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ بنیادی مسئلہ ہے اور اس کو حل کیے بغیر مذاکرات کسی بھی ٹھوس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. بھارت کو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی اور بلوچستان میں اس کی خفیہ ایجنسی را تخریب کاری میں ملوث ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پہ حالیہ دنوں میں کلبھوشن جادو جو بھارتی نیوی کا آفیسر، را کا حاضر آفیسر ہے، اس کی پاکستان میں گرفتاری اور اس کی حوالے سے جو معلومات پاکستان کے پاس ہیں وہ بھارت کے ساتھ شیئر کیے گئے. وہ ثبوت بھی بھارت کو بتائے گئے جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے کہ کس طرح را پاکستان میں تخریب کاری کر رہی ہے اور دہشت گردی پھیلا رہی ہے. یہ پورے معاملات آج برملا طور پہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے جب پیش کیے جناب اعزاز چودھری نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کے سامنے، تو بھارت نے اپنا وہی معاملہ جو کہ اس کے لیے انتہائی سکی اور شرمندگی کا باعث بنا، یعنی کہ اس کے پٹھان کوٹ حملے کی بات اس نے کی، اور اس کا رخ ایک بار پھر اس نے پاکستان کی جانب موڑا اور اس تحقیقات کے حوالے سے بات کی جس میں بھارت نے دراصل پاکستان کے وفد کی جو پاکستان کی جو سیکیورٹی ٹیم وہاں گئی تھی اس کی مدد نہیں کی تھی. اس کے علاوہ خاص طور پہ بھارت نے بات کی پاکستان میں جاری ٹرائل کی جو مقدمہ چل رہا ہے ممبئی حملے کے حوالے سے ملزمان کے ساتھ. لیکن ایک سوال کا جواب جو بھارت نہیں دے سکا جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے پاکستان نے پیش کیا، وہ سمجھوتا ایکسپریس کے ملزمان کی رہائی، وہ ٹرین جس پر حملہ کیا گیا تھا اور جس میں 42 پاکستانی جو مسافر تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. سب سے بڑی تخریب کاری کی یہ واردات تھی جس میں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ براہ راست ملوث تھی. اور اب حالیہ دنوں میں اطلاعات یہ ہے
کہ اس کے ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے. آج یہ بھی بات ہوئی ہے بھارت کے ساتھ, پاکستان نے یہ معاملہ بھی اٹھایا ہے. سخت معاملات پہ سخت گفتگو ہوئی ہے آج نئی دلی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان, پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان. اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے نئی دلی, جہاں پر موجود ہیں ممتاز بھارتی نیوز چینل IBN 7 کے فورن افیئرز اسٹریٹجک افیئرز کے کورسپونڈنٹ پرانا اوپادھائے. بہت بہت شکریہ پرانا جی. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو یہ بات چیت ہوئی ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوئی. پاکستان نے اپنے جو ایشوز ہیں را کے ایجنٹ کے, یہاں پہ جو سارے اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے وہ پیش کر دیا, اور بھارت نے اپنے پٹھان کوٹ پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی بات کر دی. تو بیسیکلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایلیگیشن ہیں یا کنسرنز ہیں صرف اسی کو ٹریڈنگ ہوئی ہے, اس کو ٹریڈ کیا ہے دونوں نے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اس پورے ایونٹ کو, اسے جو پورا جو ملاقات تھی, اسے دو سطر پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ایونٹ, دوسرا سبسٹنس. اگر ہم ایونٹ کی بات کریں تو دونوں دیشوں کے فارن سیکرٹریز کی ملاقات ایک ایسے وقت پہ ہونا جب کہ بات چیت کو, ڈائیلاگ پروسیس کو ٹریک پہ رکھنے میں ہی خاصی مشقت کرنی پڑ رہی ہو, ایسے میں جبکہ اس کے لیے ماحول پوری طرح سے کنڈیوسو نہ ہو, اس ایونٹ کا ہو جانا ایک بڑی بات ہے. جہاں تک جس سوال کی آپ نے بات کی کہ دونوں کے بیچ میں الزامات کا تبادلہ ہوا, یعنی دونوں نے اپنے اپنے مدوں کو اٹھایا, تو اس سمے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ ماننا پڑے گا. اور اسی لیے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملاقات کب ہو رہی ہے, ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جب ہندوستان کے اوپر پٹھان کوٹ ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. جہاں تک آپ کے الزامات کا سوال ہے, یعنی پاکستانی سائڈ نے جو الزامات لگائے ہیں, جو را ایجنٹ کلبھوشن جادھو والا ایشو ہے یا اور بھی جو دوسرے معاملے ہیں, تو یہ دونوں ملکوں نے اپنی اپنی نیشنل پوزیشنز کو ٹیبل پہ جب بیٹھے ہیں, جب ملاقات ہوئی, قریب 2 گھنٹے کی یہ ملاقات چلی ہے. اور اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں جو ریٹریشن آف نیشنل پوائنٹ ویوز تھا, یعنی پاکستانی سائڈ نے, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی بہت سٹرینج تھا کیونکہ جو لوگ اس میٹنگ کو ٹریک کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے بہت سٹرینج تھا کہ میٹنگ شروع ہونے کے محض 15-20 منٹ کے بھیتر پاکستانی سائڈ سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی سائڈ نے جموں کشمیر کا ایشو اٹھایا, اسے کور ایشو بتایا ہے. ابھی میٹنگ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ انپٹس آنا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ سمجھوتا بلاسٹ کا جو ایشو تھا, سمجھوتا ایکسپریس والا ایشو تھا, وہ پاکستانی سائڈ سے بتایا گیا. میٹنگ ختم ہونے کے بعد انڈین سائڈ نے بتایا کہ انہوں نے پٹھان کوٹ کا ایشو اٹھایا, ایئر بیس کا اٹیک کا ایشو اٹھایا, ممبئی ٹرائل کے ایشو پہ جو دھیمی ہے رفتار اس کا ایشو اٹھایا. تو اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کا سبسٹنس جو تھا, اس سبسٹنس کے اندر فی الحال ابھی بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ایکریمنی, ایک دوسرے کے جو اپنی نیشنل پوزیشن سے ان کو گارڈ کرنے کا جو رخ ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی سبسٹینٹیو جو ٹاکس ہیں وہ اب دوبارہ کبھی شروع ہو, اور جو کور ایشوز ہیں اس پر ایک پروسیس جو ہے ٹاکس کا وہ شروع ہو, کچھ اس کا کوئی اشارہ ہے اب؟ دیکھیں یہ فارن سیکرٹریز کی جو ملاقات ہے یہ کب ہو رہی ہے؟ یہ فارن سیکرٹریز کی ملاقات پہلے سے طے تھی. کب سے طے تھی؟ جبکہ انڈین پرائم منسٹر لاہور گئے تھے, رائیونڈ گئے تھے پاکستانی پرائم منسٹر کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ دونوں فارن سیکرٹریز ملیں گے. اس سے پہلے دسمبر میں جب انڈین فارن منسٹر اسلام آباد آئی تھیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے, جس کے لیے آج پاکستانی فارن سیکرٹری اعجاز احمد چودھری یہاں آئے ہیں, اسی میٹنگ کے لیے جب انہوں نے وہاں اعلان کیا تھا, دونوں فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی تھی اور اعلان کیا گیا تھا کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس شروع کیا جائے گا. یعنی کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس سے بھی آگے جا کے ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس. لیکن اس کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا اور یہ ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پھر سے سمیٹ کے ایک شکل دی جا سکے, اور ابھی بھی چونکہ پوری طرح سے ڈائیلاگ پروسیس کے لیے ماحول شاید نہیں بن پایا ہے, اسی لیے آج جو سٹیٹمنٹ آیا ہے انڈین سائڈ سے بھی پاکستانی سائڈ سے بھی, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس کے لیے جو ہے وہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ٹچ میں ہیں, اور اس کے بعد بات چیت کی کوشش آگے بڑھائی جائے گی. دونوں فارن سیکرٹریز پھر ملیں گے, اور پاکستانی سائڈ سے جو کہا گیا ہے اس کے مطابق کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس کے لیے جب انڈین فارن سیکرٹری اسلام آباد آئیں گے تو اس کے بعد طے ہوگا کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ پروسیس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سپنا اوپادھائے نئی دلی سے, جو پاکستان بھارت سیکرٹری خارجہ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا حزب اختلاف کی جماعتوں کی ایک چھوٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہونا ہے 2 مئی کو, اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ حکومت مخالف وزیر اعظم نواز شریف مخالف حزب اختلاف کا ایک اتحاد تشکیل دیا جائے یا نہیں. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
پیپلز پارٹی تحریک انصاف مل رہی ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ شیخ رشید بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید بلاول بھٹو زرداری سے ملنے ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کا وفد لال حویلی آ رہا ہے۔ اس پورے کا مقصد یہ ہے کہ کسی صورت سے ایک اپوزیشن کا اتحاد تشکیل دیا جائے جو حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ پاناما لیکس کمیشن کے حوالے سے جو کمیشن تشکیل دیا ہے اس میں جو کمی رہ گئی ہے، اس میں جو مسائل ہیں، اس پر حکومت اپوزیشن کی بات کو مانے، ورنہ حکومت کے خلاف ایک بھرپور اتحاد تشکیل دیا جائے۔ 2 مئی کی تاریخ اس کے لیے رکھی گئی ہے، یعنی 1 مئی کی تاریخ وہ ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی پاکستان میں ہوں گے، سپریم کورٹ میں ہوں گے، حکومت کے خط کا وہ جواب دے رہے ہوں گے، جس کے جواب میں اپوزیشن اپنا رد عمل تجویز کرے گی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کے سابق وزیر اعظم جو خود کرپشن کی تحقیقات سہ رہے ہیں، جن پر خود ان کے دور حکومت میں کرپشن کے حوالے سے مقدمہ چلا، آج انہوں نے کہا کہ وہ ضرور کہیں گے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ آپ نے اگر ایک جرم کیا ہے تو پھر آپ اخلاقی طور پر اس چیز کے پابند ہیں کہ وزیر اعظم سب سے پہلے سٹیپ ڈاؤن کریں، وزیر اعظم استعفیٰ دے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ بے شک کتنے ہیلے بہانے کر لیں کہ نہیں جناب علی ہم کمیشن بنائیں گے، یہ کون سا کمیشن ہے کہ جس کا ٹی او آر آپ بناتے ہیں؟ اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی او آر ہم سے مل کر بناؤ بابا، فورنزک آرڈر کی اگر بات ہوئی ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر آپ سچے ہیں، آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کو 100 بسم اللہ۔ جناب راجہ پرویز اشرف کو جنوری 2013 میں رینٹل پاور کرپشن کیس میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اب وقت ہے بریک کا، جس دوران آپ 3 ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے اور پھر ہماری آج کی دوسری بہت اہم خبریں۔ So, where are you from? Pakistan. Oh, Pakistan. سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں پاناما کمیشن کے حوالے سے جو حکومت نے اعلانات کیے، اس حوالے سے جو حزب اختلاف اپنی سفارائی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اپنی حکمت عملی کو آخری شکل دینے کے بعد اپنی صفوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ ایک جانب حزب اختلاف کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی اتحاد تشکیل دے لے جس کو استعمال کیا جائے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، خاص طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف پر۔ دوسری جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں، عوامی رابطوں کا وہ آغاز کر چکے ہیں، آج بھی انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، اور حکومت کے خیال کی حامی دوسری سیاسی جماعتیں بھی حکومت کو اپنی حمایت کا اعلان بھی کر رہی ہیں، چاہے وہ بلا واسطہ طور پہ کریں یا بل واسطہ طور پہ کریں۔ پاکستان کی سیاسی جمہوری جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اہم موقع ہے، اور اس اہم موقع پر ان کے جو فیصلے ہیں ان کی کلیدی قومی اہمیت ہو سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سے ایک شامل ہے، وہ جماعت ہے جو کہ حزب اختلاف کے ساتھ بھی ہے، مگر وہ حکومت سے اور وزیر اعظم سے براہ راست استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہی، اس کے خلاف کسی احتجاجی تحریک کو چلانے کا اعلان بھی نہیں کر رہی، اور حکومت پر کوئی براہ راست دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میڈیا میں اس انداز سے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے حوالے سے خاص طور پہ پچھلے 8-10 دن کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ ایک بڑا فیصلہ آیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے، جنہوں نے کرپشن کے اس پورے ماحول کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس کا باقاعدہ تفصیلات سامنے آئی تھی، جس میں آرمی چیف نے پاکستانی فوج میں کرپشن کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی تھی، جس میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 میجر جنرل، 3 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران ISI میں بھی ایک کارروائی ہوئی تھی جس میں 1 بریگیڈیئر کو ان کی ملازمت سے فوری طور پہ فارغ کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جب یہ صورتحال سامنے آئی تو تجزیہ کاروں میں سے بعض نے کہا کہ اب حکومت پر دباؤ ہے، ہر حکومت کی بھی اعلیٰ ترین شخصیت اسی حوالے سے کارروائی کرے، لیکن آج اس پورے معاملے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، اور وہ سامنے آئی ہے چیئرمین سینٹ، جو کہ پاکستان کے جمہوری نظام میں ایک بہت کلیدی اور اہمیت کی شخصیت ہے، جناب سینیٹر رضا ربانی، ظاہر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے آج بہت اہم گفتگو کی ہے، یہ گفتگو ان کی لاہور میں ہوئی ہے۔ موجودہ ماحول کے تناظر میں اس کی کلیدی اہمیت ہے۔ آپ
تو ہم ان کی گفتگو کے وہ حصے سناتے ہیں جس کو کہ آپ جوڑ سکتے ہیں. اس میں کسی ادارے کا نام نہیں ہے مگر اس گفتگو میں اس میں کسی حوالے سے ابہام بھی نہیں ہے. موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کسی ادارے کو اپنا احتساب کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. ایک قومی ادارہ ہو اور ہر ادارہ اس کے اندر آئے اور ایک ادارہ سب کا احتساب کرے. کوئی مقدس گائے نہیں ہو اور کوئی بھی مقدس گائے اپنا احتساب خود نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں کوئی مقدس گائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور تمام اداروں کا ایک ہی جگہ پہ احتساب کا جو عمل ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو روایت ابھی ہمارے یہاں موجود ہے کہ ہر ادارہ اپنا ٹرائل اپنے پیئرز کے تھرو کرواتا ہے وہ درست نہیں. اور کانفیڈنس اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب تمام کا ایک ہی ادارہ جو ہے وہ احتساب کرے. جناب رضا ربانی کہتے ہیں کہ اعتماد نہیں آ سکتا. آپ اپنے ساتھیوں سے ہی اگر آپ اپنا احتساب کرائیں, اپنا مقدمہ آپ اپنے ساتھیوں کے ذریعے ہی چلائیں, اس پہ اعتماد نہیں آ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب رضا ربانی حالیہ اس فیصلے کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں جس میں فوج کے اندر تطہیر کے حوالے سے سوال اٹھا تھا. اور جب یہ ایکشن سامنے آیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے, کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے یہ اصرار رہا ہے پاکستان کی فوج کا اور عدلیہ کا کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست خود احتسابی نظام موجود ہے, اس لیے اس کو کسی دوسرے خود احتسابی نظام کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی اپنی اس گفتگو میں جناب سینیٹر رضا ربانی نے بہت اہم یہ بات بھی کی کہ جمہوریت کے حوالے سے یہ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے, آئین کی بالادستی برقرار رہے, اور اس سلسلے میں موجودہ صورتحال میں ان کی اس بات کو ضرور اہمیت دینی چاہیے. جس نہج پہ اس وقت وفاق کھڑا ہوا ہے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کی سخت ضرورت ہے. اور اگر آئین سے کسی بھی طرح انحراف کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہایت ہی خطرناک ہو گئے, اس کے نتائج نہایت ہی خطرناک ہو گئے. پس منظر آپ کے سامنے ہے. گفتگو ہے چیئرمین سینیٹ آف پاکستان جناب رضا ربانی کی. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بہت کلیدی بات انہوں نے کی ہے. اسی دوران حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم نواز شریف اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. کل انہوں نے پہلا اپنی عوامی رابطے کا مہم کا پھر آغاز کیا جس کے لیے آزاد کشمیر گئے. کوٹلی میں انہوں نے ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا. آج وزیر اعظم نے اپنے آفس میں بڑا مصروف دن بھی گزارا. اسی دوران یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس اس معمول سے نہیں ہوتا جیسا کہ شاید ہونا چاہیے تھا. کل 8 مہینے بعد وفاقی کابینہ کا باضابطہ اجلاس ہے جس کی صدارت وزیر اعظم کریں گے. اور ظاہر ہے کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اس سے پہلے پچھلے سال 15 ستمبر کو وفاقی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس ہوا تھا جس میں کسان پیکج کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آج وزیر اعظم نے موجودہ ماحول کے حوالے سے اور آتے ہوئے چیلنج کے حوالے سے اہم اجلاس بھی کیے. آج انہوں نے توانائی کے نظام اور بجلی کی فراہمی میں بہتری اور قومی شاہراہوں کے ترقیاتی منصوبوں کے متعلق 2 اہم اجلاس کی صدارت کی ہے. اور آئندہ آنے والے گرمی کے زمانے میں اس دفعہ بھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ ظاہر ہوگی شاید اس جیسی نہ ہو جیسے کہ گزشتہ سالوں میں ہوتی رہی ہے, لیکن اگر سیاسی ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے اور اس دوران بجلی بھی کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نے آج اسی لیے سب سے پہلے بجلی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی اور آئندہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو مینج کرنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ کے لیے براہ راست احکامات کیے. آئندہ 3 ہفتوں میں وزیر اعظم موٹر ویز کے 5 بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھنے والے ہیں. 5 بڑی اہم ترین شاہراہوں کا افتتاح کرنے والے ہیں وزیر اعظم. یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. آج ان کو نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لینا تھا, لیکن بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ان کو وہاں پہ فنکشن کرنا تھا, امدادی رقم تقسیم کرنی تھی سیلاب کے متاثرین میں, وہ منصوبہ بہرحال منسوخ کرنا پڑا. لیکن وزیر اعظم ہر صورت میں تیار نظر آتے ہیں. اس پوری صورتحال میں حکومت کی جانب سے بھی اس وقت جو تیاری ہے وہ بھرپور طور پر نظر آ رہی ہے اور حکومت بھی اپنی جو پوزیشن بنا رہی ہے اس اپوزیشن کے چیلنج کے حوالے سے بھی اس میں بھی دل
دلچسپ تغیر نظر آتا ہے. آج دوپہر کو وفاقی وزیر قانون جناب ظاہر حامد کی جانب سے باقاعدہ بیان جاری کیا گیا کہ جو TOR دیے گئے ہیں جو اس وقت وجہ نزاع ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پاناما کمیشن کے حوالے سے، اس میں جناب ظاہر حامد سے بیان نقل ہوا. انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ نہیں کی جا سکتی اور اس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، جس کے بعد یہ لگا کہ ایک بہت بڑی تناؤ کی کیفیت ہوگی کیونکہ یہی تو وہ معاملہ ہے جس پہ اپوزیشن سب سے زیادہ احتجاج کر رہی ہے. لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل اس میں حکومتی رویے میں بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے اور اس کا اظہار جناب اسحاق ڈار نے کیا ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل میڈیا کے سامنے آئے. انہوں نے اس بات کو اوپن کیا. انہوں نے کہا کہ TOR کے سلسلے میں جو اپوزیشن کی سفارشات ہیں حکومت ان کو سننے کے لیے اور ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتی ہے. ہم TOR جو ہے ہم نے پبلک کر چکے ہیں، میڈیا کے پاس موجود ہیں، عوام کے پاس موجود ہیں، جناب چیف جسٹس صاحب کو خط کے ساتھ بھیج دیے گئے ہیں. اگر اپوزیشن کے پاس اس میں کوئی تجاویز ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ حکومت اس میں اگر کوئی چیز یا کوئی مناسب ہوگی تو اس کو لے لے گی. کوئی ایسی بات نہیں. یہ موجودہ ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ایک بہرحال حکومتی کوشش بھی ہے اور ظاہر ہے جب حکومت کہتی ہے کہ وہ بات چیت کے لیے اس سلسلے میں تیار ہے تو یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے. آج کا بہت اہم دن ہے. ایک جانب سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے یہ مطالبہ، یہ کہنا کہ تمام ادارے ایک ادارے کے نیچے اپنا احتساب کرائیں، خود اپنا احتساب نہ کرے، کوئی مقدس گائے اپنا احتساب خود نہ کرے اور کوئی اپنے آپ کو مقدس گائے نہ سمجھے. پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. کسی قسم کی اس سلسلے میں ایڈونچر کی گنجائش موجود نہیں ہے. وزیر اعظم کا اس وقت پھر ایک زبردست طریقے سے ایکٹیو ہونا، فارم میں آنا، وفاقی کابینہ کا اجلاس بلانا، اجلاس کی صدارت کرنا اور پھر TORs کے حوالے سے مذاکرات کی ایک طرح سے حکومت کو دعوت دینا، اس تمام ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر پرویز رشید. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. یہ فرمائیے گا آج کا بڑا ایک بار پھر بڑا تیزی سے ڈیولپمنٹس ہونے والا دن نظر آتا ہے. حکومت کی رائے یہ ہے جو کہ ابھی ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے سنی کہ وہ TOR کے سلسلے میں اپوزیشن کی بات سن کے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یا حکومت کی رائے وہ ہے جو دوپہر میں ظاہر حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ TOR پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا اور مذاکرات نہیں ہوگا؟ کامران زاہد صاحب نے جو بات کی وہ بالکل مختلف ہے اور ڈار صاحب نے جو بات کی وہ بالکل مختلف ہے. زاہد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو TORs بنا دیے گئے ہیں ان میں جن حوالوں سے بدعنوانی کے بارے میں تحقیق کے لیے کہا گیا ہے، نشاندہی کے لیے کہا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. ان کو کیونکہ وہ سبھی کی فرمائش یہ تھی، عمران خان صاحب کی بھی فرمائش تھی. وہ 3 TORs موٹے موٹے سے ہیں. پاناما کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے کہ کیا اس میں کوئی لاقانونیت تو نہیں ہوئی. نمبر 2، جن لوگوں نے ٹیکس چوری کیا، پاکستان سے پیسے باہر بھیجے، بدعنوانی کی، کرپشن کی، اس کو ضرور جانچ لینا چاہیے. جن لوگوں نے بینکوں سے قرضے معاف کرائے اور پھر وہ معاف کرا کے قرضے باہر انہوں نے چل کے بہت بڑی بڑی جائیدادیں خرید لی. ایک طرف یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے واپس کرنے کو نہیں، دوسری طرف عوام کے پیسے لوٹ کے وہ باہر لے گئے اور جائیدادیں خرید لیں. تو یقیناً یہ تینوں چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ ساری قوم متفق ہے کہ ان کے بارے میں ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ سب کا مطالبہ تھا سیاسی جماعتوں کا بھی، سول سوسائٹی کا بھی، میڈیا کا بھی اور پوری قوم کا بھی. تو زاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں پر تو ہم کام کریں گے، ان میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ڈار صاحب نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی تجاویز ہیں اور وہ اس میں کچھ مزید ایڈیشن چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی دیکھ لیں، تو اس پہ بھی ضرور غور کیا جا سکتا ہے. تو دراصل یہ باتیں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. اچھا، اب حکومت کا جو اپوزیشن کے مطالبے ہیں TOR کے حوالے سے، کیا جو ڈار صاحب کا بیان ہے اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن سے اس میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے TOR کے سلسلے میں ان مطالبات کے حوالے سے جو کہ اپوزیشن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ اس TOR میں وہ جو چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کا دروازہ تو ہماری طرف سے ہمیشہ کھلا رہا ہے اور ہم ہر وقت مذاکرات کرتے بھی رہتے ہیں. کبھی رسمی طور پر کر لیے جاتے ہیں، کبھی غیر رسمی طور پر کر لیے جاتے ہیں. یہ TORs بنانے سے پہلے بھی ہم نے مذاکرات کیے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں سے وزیر اعظم نے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی تھیں
میرے ذمہ کچھ جماعتیں تھیں، کچھ ڈار صاحب کے ذمہ تھیں، کچھ قادر بلوچ صاحب کے ذمہ تھیں، کچھ مشاہد اللہ خان صاحب کے ذمہ تھیں، کچھ سعد رفیق صاحب کے ذمہ تھیں، اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی تھی، بشمول پی ٹی آئی سے بھی بات کی تھی. سردار مہتاب صاحب بھی اس ٹیم کے رکن تھے، انہوں نے بھی جماعتوں سے رابطے کیے تھے. تو مذاکرات کے دروازے جمہوریت میں ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور ہم تو اس چیز پہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو بجائے سڑکوں پہ آ کے دھمکیاں دینے کے اور ایجیٹیشن کر کے اپنی آواز بلند کرنے کے، انہیں بات چیت کے ذریعے پارلیمنٹ کے چھت کے نیچے اور ملاقاتوں کے ذریعے ان معاملات کو طے کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور بات جو بہت اہم ہے جس سے ہم نے پروگرام کی ابتدا کی، آج چیئرمین سینٹ نے یہ بات کی ہے کہ کیونکہ کرپشن کی اس وقت پورے ملک میں بات ہو رہی ہے، کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہو جس میں تمام قومی اداروں کا اور اس میں کوئی بھی مقدس گائے شامل نہ ہو، اس کا احتساب اس ادارے کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ادارہ اور وہ اس میں شامل افسران اپنے ہی لوگوں کا خود احتساب کرے. بہت اہم موقع پہ بہت اہم بات کی ہے چیئرمین سینٹ نے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کامران صاحب، رضا ربانی صاحب انتہائی محترم ہے میرے لیے، ان کی رائے کا میں بہت احترام کرتا ہوں. آج بھی جس رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس کا بھی میں احترام بھی کرتا ہوں اور ان کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دستخط کیے تھے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکوں میں ایک شک یہ بھی تھی کہ ہمیں احتساب کا ایک مؤثر نظام بنانا چاہیے. بدقسمتی سے باقی شکوں میں کچھ پہ عمل ہو گیا، کچھ پہ ادھورا عمل ہوا، اس شک پر کوئی عمل نہیں ہو سکا. ابھی بھی ہماری خواہش یہی ہے اور ہماری رائے بھی یہ ہے کہ جیسے تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کی ایک کمیٹی قائم کی ہے اور وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تجاویز دے گی جو ساری جماعتوں کی متفقہ رائے سے بنائی جائیں گی، اسی طریقے سے احتساب کے عمل کے لیے بھی ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں موجود ہوں اور وہ پاکستان کے عوام سے رائے بھی لیں، جیسے انتخابی اصلاحات کے لیے بھی رائے لی گئی تھی، اور پھر اس رائے کی روشنی میں وہ تجاویز مرتب کریں. اور ہمیں ایک ایسا احتسابی نظام قائم کرنا چاہیے جس سے دنیا میں پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہو، پاکستان میں بدعنوانی کی روک تھام بھی کی جا سکے، ٹرانسپیرنٹ احتساب ہو، اکراس دی بورڈ ہو. اور ہمارے ہاں جو ایک چلن رہا ہے اور 1949 سے بدقسمتی سے رہا ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا ہے یا احتساب کے نام پر سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. احتساب کے نام پر احتساب ہی ہونا چاہیے جو اکراس دی بورڈ ہو، منصفانہ ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو. مگر یہ جو رائے ہے سینیٹر رضا ربانی کی، چیئرمین صاحب کی، کہ تمام اداروں کا، پاکستان کے تمام قومی اداروں کا ایک قومی ادارہ احتساب کرے، کوئی ادارہ اپنے اندر سے خود احتساب، اپنے افسروں کا خود احتساب نہ کرے، ایک قومی نظام، اس کے لیے ایک قومی ادارہ تشکیل دیا جائے. اس تجویز پہ ضرور غور کرنا چاہیے اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس پہ پارلیمنٹ کی تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بننی چاہیے اور وہ اس تجویز پہ سنجیدگی سے غور کرے. ان اداروں کی رائے بھی اس میں لینی چاہیے، ان اداروں سے بھی پوچھنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کو بتدریج کریں کہ یہ ادارے کچھ معاملات میں اس احتساب کے عمل کو تسلیم کر لیں، کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن کی نوعیت دفاعی ہوتی ہے اور اس کا چرچا کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہوں، تو بتدریج اس کام کی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے. دنیا کی مثالیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ مہذب ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے نظام کس قسم سے وضع کیے جاتے ہیں. تو ہمیں نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر تجاویز کو ایک اچھی نیت کے ساتھ، گڈ فیتھ کے ساتھ ان کا جائزہ لینا چاہیے اور ایک ایسا نظام ضرور وضع کرنا چاہیے
جس سے پھر پاکستان کے سارے لوگ بھی مطمئن ہو اور دنیا بھی ہمیں ایک مہذب ملک سمجھے. اچھا سیڈ صاحب، ایک اور ایک اہم معاملہ ہے. کل وزیر اعظم وفاقی کابینہ کا اجلاس کال کیا ہے، اس کی صدارت کریں گے. یہ کوئی 8 مہینے بعد اجلاس ہو رہا ہے. اتنا بڑا فورم ہے حکومت چلانے کا، نظام جو ہے اس کی سب سے کور ٹیم یہ وفاقی کابینہ ہے، اور یہ سال میں 2 یا 3 بار ملے. یہ کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، پاکستانیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ کیسے چل سکتا ہے نظام جس میں کور ٹیم جو ہے، جو وفاقی کابینہ ہے، وہ 8 مہینے نہیں ملتی ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ تو ہر وقت ان کے وزراء کا رہتا ہے، اور وزراء اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں، ہدایات بھی لیتے ہیں. اگر ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے لیے جب ایجنڈے میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جس میں ساری وفاقی کابینہ سے رائے لینا ضروری ہو تو پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی منعقد کر لیا جاتا ہے. کل کا اجلاس جو ہے چونکہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کے لیے بھی تجاویز مرتب کرنی ہے، تو بجٹ کے حوالے سے کل کے اجلاس کو طلب کیا گیا ہے. اور یقیناً وفاقی کابینہ کے اجلاس بھی ہونے چاہیے اور دوسرے جو کام بھی کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ غالباً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دن بھی ایسا گزرتا ہو جس میں وزیر اعظم یا ان کی کابینہ جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرتی نظر نہ آ یہ فرمائیے گا کہ الحمدللہ ان 3 یہ وفاقی کابینہ کے جو وزراء ہیں، ان کے محکمے ہیں، ان کی کارکردگی ہے. تمام دنیا میں اسی طرح سے بورڈز ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کمیٹیز ہوتی ہیں، جن کا کہ پھر اس کا سربراہ بیٹھ کے باقاعدہ ایک فارمل طریقے سے جائزہ لیتا ہے، ان کے ٹارگٹس کا، ان کی پرفارمنس کا، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہے، اور اسی لیے یہ وفاقی کابینہ ہوتی ہے. مگر پھر بھی یہ میں بہت اچھی طرح سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ 8 مہینے آپ لوگ نہ ملیں، اور اس کے بعد لاسٹ میٹنگ بھی جو بڑی فارمل میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی وفاقی کابینہ کی ہوئی تھی بجٹ کی تجاویز کے لیے، اور پھر بجٹ کی منظوری کے لیے، پھر کسان پیکج کے لیے، اور پھر ستمبر کے بعد سے سر یہ اپریل کا اینڈ، اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس. جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو محکمے ایسے ہیں جو ہماری پرائرٹیز پہ ہیں اس وقت، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی اپنے بیانیے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کے، گیس کے ایسے مسائل ہیں جو ہماری پرائرٹیز پر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر ہفتے میں 2 سے 3 میٹنگز جو ہیں ان محکموں کی لیتے ہیں. سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 15-20 دن کے بعد ان کی 2-3 میٹنگز ہو جاتی ہیں. دفاعی سلامتی کے اداروں کے سربراہوں سے بھی ہو جاتی ہیں، اور کابینہ کے وہ اراکین جو ان معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے پرائرٹیز کے معاملات ہیں، پرائرٹیز کے معاملات پہ تو ہمیشہ میٹنگز آپ کے علم میں آتی رہتی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب انڈیویجولی بھی وزراء کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کابینہ کے اجلاس بالکل ہونے چاہیے جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی فائٹنگ بھی چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید صاحب. آپ کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی ہے. آپ میرے خیال میں میری وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی اس مسکراہٹ کا اور اس انداز کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کا اور اس کے معاملات کا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار خان لندن میں ہیں، وہاں پر ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک مسائل، منی لانڈرنگ کے مسائل، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے مسائل، متحدہ قومی موومنٹ کے را سے تعلقات کے مسائل. برطانیہ نے تازہ وعدہ کیا ہے کہ ان تمام مسائل پر سیر حاصل پیش رفت بھی ہوگی اور تیزی سے ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو رازوں کے امین ہیں یا ان کے امور کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو ان پر سب سے زیادہ بااثر رہے، وہ کراچی میں موجود برطانیہ کے ایک سابق سفارتکار تھے. اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے. پہلی بار آپ کے سامنے آئے گی یہ بات. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains.
متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف معاملات کے حوالے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے لندن میں، جہاں پر موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج برطانیہ میں برطانوی وزیر داخلہ تھریسا مے سے ملاقات کی ہے۔ یہ بہت اہم ملاقات ہے جو 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تحویل ملزمان کے معاہدے کی غیر موجودگی باہمی تعاون میں رکاوٹ نہیں بنے گی، دونوں ملک بین الاقوامی جرائم کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ منی لانڈرنگ مقدمات اور عمران فاروق قتل کیس کی تفتیش میں دونوں ملکوں کے تحقیقاتی اداروں کے درمیان تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں کی تفتیشی ایجنسیاں ایک دوسروں کے ملک میں جا کر تحقیقات کو قوانین کے صاف اور شفاف طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گی، اور اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ MQM اور الطاف حسین کے را سے تعلقات اور فنڈنگ کے حوالے سے جو ثبوت سامنے آئے ہیں وہ بھی برطانوی وزیر داخلہ کے سامنے جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے دوسرے معاملات ہیں وہ بھی برطانوی وزیر خارجہ کے سامنے، معاف کیجیے گا، وزیر داخلہ کے سامنے جناب نثار علی خان نے رکھے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور آج کی میٹنگ اس معاملے میں اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ پس منظر بہت کرٹیکل ہے۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو تحقیقات برطانیہ میں ہے وہ بھی اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات جاری ہے اور خاص طور پہ برطانیہ میں MQM کی قیادت کے جو راک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مختلف ثبوت سامنے آئے ہیں، وہ بھی تازہ ترین ثبوت بھی اس وقت سامنے ہیں جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ترجیحی قومی سلامتی کے امور ہیں، جو کہ آج برطانیہ کے سامنے ایک بار پھر رکھے گئے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس خاص طور پہ را کے معاملات کے حوالے سے برطانوی حکومت پراسرار طور پر خاموش دکھائی دیتی ہے اور اس پر کسی بڑے رد عمل کا اظہار نہیں ہوتی، لیکن اس کے معاملے میں برطانیہ کی آگاہی کتنی ہے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ یعنی کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس کے پاس ثبوت ہے، اس کی تحریری گواہی دے رہی ہے لندن میٹروپولیٹن پولیس کے MQM کے بڑے اہم رہنما طارق میر، انور اور جناب الطاف حسین اس کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں، تحریری بیان دے چکے ہیں، آڈیو ویڈیو بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے را کے حوالے سے اپنے تعلقات کے بارے میں بھرپور معلومات فراہم کی ہے، جس کا کہ خود اظہار کر رہی ہے لندن میٹروپولیٹن پولیس۔ اس کے علاوہ دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے را کے تعلقات لندن میں موجود MQM کی قیادت کے ساتھ بھرپور طریقے سے سامنے آ رہے ہیں، اور برطانیہ کے پاس اس سلسلے میں مواد اور جو مٹیریل موجود ہے وہ اس کی گواہی خود سرکاری طور پہ بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس میں لگے کہ برطانیہ کے پاس شاید اس سلسلے میں کسی قسم کی معلومات کی کمی ہے۔ اس سلسلے میں بہت اہم شخصیات برطانیہ کی دفتر خارجہ کی، برطانیہ کی سیکیورٹی ایجنسیز کی ایسی ہیں جن کے پاس اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہے۔ اس میں ایک بہت اہم شخصیت ہے جس کا نام ابھی آپ نے میڈیا میں نہیں سنا ہوگا، ان کا نام ہے جس کے پاس سب سے زیادہ معلومات رہی ہے برطانیہ کی شخصیت کے پاس MQM کے تمام معاملات کے حوالے سے، ان کا نام تھا فرانسس کیمبل۔ فرانسس کیمبل اپریل 2011 سے جون 2013 تک کراچی میں برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر میں تعینات رہے اور کراچی میں MQM سے خصوصی میل جول کے حوالے سے اور تمام سیاسی جماعتوں کے رابطوں کے حوالے سے بہت کرٹیکل اور بہت اہم شخصیت تھی۔ فرانسس کیمبل وہ شخصیت تھی جس کے اشارے پہ ایسا لگتا تھا کہ MQM چلتی ہے۔ فرانسس کیمبل سے MQM کے تعلقات مثالی تھے اور ایسے تعلقات تھے جس کی کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
فرانسس کیمبل سے زیادہ ایم کیو ایم کے اندر کی کہانی کوئی نہیں جان سکتا. یہ ہم پورے اعتماد سے اور پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتے ہیں. کراچی میں موجود برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمیشن میں ڈپٹی ہائی کمشنر فرانسس کیمبل ایم کیو ایم کی مسلح کارروائیوں سے لے کر را سے ملاقاتوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے وہ تمام اہم ترین اور کلیدی رازوں کے امین رہے ہیں. ایک موقع پر ایم کیو ایسا لگتا تھا کہ ان کے اشارے پہ چل رہی ہے. ڈاکٹر عشرت العباد کے معاملات ہوں، الطاف حسین سے ان کے ٹینشن کے معاملات ہوں، معاملات خراب ہو جائے، اس میں کلیدی کردار، مصالحت میں کردار ادا کرتے تھے فرانسس کیمبل. فرانسس کیمبل کی ہی کوششوں کی وجہ سے ڈاکٹر عشرت العباد، گورنر سندھ اور الطاف حسین کی جو ناراضگی تھی ان کے حوالے سے وہ دور ہوئی تھی. ڈاکٹر عشرت العباد جو باہر چلے گئے تھے پھر واپس آئے تھے. فرانسس کیمبل نے لندن میں جا کے الطاف حسین سے غیر معمولی ملاقاتیں کی تھی، جو ظاہر ہے کہ کراچی میں موجود کسی بھی برطانوی سفارتکار کے لیے غیر معمولی بات تھی کہ وہ لندن جا کے خود جا کے ملاقاتیں کرے پاکستان کی سیاسی رہنما سے، خاص طور پہ جناب الطاف حسین سے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن سے 90 اور 90 سے ڈپٹی ہائی کمیشن کی آمد و رفت ایک معمول کا حصہ ہوا کرتا تھا. فرانسس کیمبل کے زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ ایک معمول کا ایک آمد و رفت ہے جو جاری ہوتی تھی برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن اور 90 کے درمیان، کیونکہ فرانسس کیمبل بہت ہی انتہائی کلیدی ان کا کردار ہوا کرتا تھا تمام ایم کیو ایم کے معاملات کے. اور یاد رکھیے یہ وہ معاملات تھے جب کراچی میں بے پناہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، روزانہ 40 50 لوگ مرتے تھے، ہڑتال ہوتی تھی، ہر دوسرے تیسرے روز ہڑتال کا سبا ہوتا تھا، کراچی میں جیسے آگ لگی ہوتی تھی. لیکن اس موقع پہ جو کلیدی انفلوئنس تھا ایم کیو ایم پہ وہ بہرحال برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر فرانسس کیمبل کا تھا. فرانسس کیمبل کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ کچھ معاملات ریکارڈ پر لاتے تھے اور جو معاملات ان کے سامنے آتے تھے وہ تندہی سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مروجہ رولز کے مطابق اب دستاویزات میں لکھیں، برطانوی وزارت خارجہ کو وہ لکھیں. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق شاید کچھ ایسے معاملات تھے جو وہ برطانوی وزارت خارجہ کو مطلع کرتے تھے، لیکن شاید وہ اتنے ایسے معاملات تھے کہ وہ ریکارڈ پہ لانے کی شاید اس کی گنجائش نہیں تھی. اس حوالے سے کچھ ٹینشن بھی ہوتی تھی. ایک شخصیت کا نام پچھلے دنوں آتا رہا، شہریار نیازی، جو کہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن میں پاکستانی ملازم تھے، سفارتکار کبھی نہیں تھے. ہماری معلومات کے مطابق وہ دراصل فرانسس کیمبل کے وہ ایک شخصیت تھے جس کو پاکستان میں عرف عام میں چھوٹا کہا جاتا ہے. فرانسس کیمبل کا شہریار نیازی ایک چھوٹا تھا، لیکن دراصل جو اصل کردار تھا وہ شہریار نیازی نہیں تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ شہریار نیازی کبھی سفارتکار بھی نہیں تھا، لیکن وہ فرانسس کا چھوٹا ضرور تھا اور فرانسس کے چھوٹے کی حیثیت سے اس کو کچھ معاملات کی ضرور آگاہی تھی. وہ معاملات جو کہ کلاسیفائڈ نہیں تھے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق شہریار نیازی کی پاکستانی ہونے کی وجہ سے، پاکستان میں جو ملازمت میں لوگ لیے گئے تھے اس کی ہونے کی وجہ سے ان کو وہ کلیئرنس حاصل نہیں تھی جو کسی بھی برطانوی سفارتکار کو حاصل ہوتی ہے یا سفارتکار کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے شہریار نیازی شروع سے آخر تک جب بھی اس کے پاس اہم سیاسی حوالے سے کوئی پوزیشن رہی تو وہ فرانسس کیمبل کے چھوٹے کی رہی. اور جیسے ہی فرانسس کیمبل کو اچانک برطانوی حکومت نے کراچی کی ذمہ داریوں سے فارغ کیا، اس کے ساتھ ہی پھر ایسی سچویشن کریٹ کی گئی شہریار نیازی کے لیے کہ اس نے فوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. یہ تصویر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ایم کیو ایم اور فرانسس کیمبل کے تعلقات کی پوری کہانی دکھاتی ہے. پوری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کس طرح سے بیٹھی ہے اور فرانسس کیمبل کس انداز سے ان کو مینج کر رہا ہے، کس انداز سے ان سے گفتگو کر رہا ہے. یہ برطانوی سفارتکار کا انفلوئنس تھا جو کراچی سے لندن تک پھیلا ہوا تھا اور جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب برطانیہ کے ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہانیاں بہت سامنے آتی رہی ہیں. یہ دیرینہ تعلقات ہے جس پر برطانیہ کے ممتاز صحافی اوین بینٹ جونز نے بہت ریسرچ کی ہے. یہ بہت پائے کے صحافی ہیں. انہوں نے 15 ستمبر کو ایک آرٹیکل لکھا جو پاکستان کے نیوز اخبار میں لکھا. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ معمہ ہے، لیکن برطانوی حکومت کو الطاف حسین کی لندن کی موجودگی سے فائدے ہیں. الطاف حسین کو پاسپورٹ دینے کا فیصلہ بقول اوین بینٹ جونز کے ایک کلیریکل ایرر تھا، یعنی دفتری غلطی قرار دیا گیا ہے. برطانوی حکومت کہتی ہے کہ یہ کلیریکل ایرر کی وجہ سے لندن میں جناب الطاف حسین کو برطانوی پاسپورٹ دیا گیا. یہ اس بات کی اشارہ کرتا ہے کہ لندن میں انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے برطانیہ.
مبصرین کہتے ہیں کہ برطانوی ڈیپ اسٹیٹ، یہ بقول اوون بینٹ جونز کے، ڈیپ اسٹیٹ یعنی نادیدہ قوتیں، یعنی کہ پرہیپس انٹیلیجنس ایجنسی لندن میں جناب الطاف حسین کو اپنا سفارتی اثاثہ سمجھتی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح سے برطانوی اخبار گارڈین نے 2013 میں لکھا اور اس میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کی کئی حکومتوں نے الطاف حسین کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن برطانیہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ الطاف حسین کی برطانیہ میں مستقل رہائش اور سرگرمیوں کی وجہ ایم کیو ایم کا برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تعاون ہے۔ کراچی میں امریکہ نے برطانیہ کو انٹیلیجنس کا لیڈ رول دے رکھا ہے اور برطانیہ کا سب سے بڑا اثاثہ ایم کیو ایم ہی ہے۔ برطانیہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا اہم شخص موجود ہے جس کے نمائندے پاکستان کی پارلیمنٹ اور کابینہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ پورا پس منظر ہے جو کہ بہت اہم ہے فرانسس کیمبل کے حوالے سے، اور فرانسس کیمبل کا ایم کیو ایم پہ رول، اور پھر سب سے اہم رول جو ہے وہ خود برطانوی حکومت کا، برطانیہ کے دفتر خارجہ کا، اور بقول اوون بینٹ جونز کا برطانیہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا، جو کہ دراصل الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو اپنا ایک اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اس پر تبصرہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر موجود ہے لندن میں موجود پاکستان کے ممتاز نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، تجزیہ کاروں میں سے ایک، جناب شاہد سعداللہ۔ بہت بہت شکریہ شاہد سعداللہ صاحب، آپ پوری صورتحال کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب میں نے گفتگو کی ہے، اوون بینٹ جونز اگر یہ کہتا ہے، یہ گارڈین کہتا ہے یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دراصل برطانیہ کا الطاف حسین جو ہے وہ ایک ایسٹ ہے، وہ ایک ان کا سیکیورٹی ایسٹ ہے، ان کے لیے اس کی بہت شدید اہمیت ہے، اس لیے اس قسم کا رد عمل برطانیہ کا ان کیسز کے حوالے سے نظر نہیں آتا جو برطانیہ میں موجود ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہو، چاہے منی لانڈرنگ کے معاملات ہو، یا را سے تعلقات کے حوالے سے جو برطانوی قومی اداروں کا رد عمل ہے یا پولیس کا رد عمل ہے، وہ ایسا نہیں ہے جو جس قسم کی گفتگو یا شواہد سامنے آئے ہیں۔ ہاں کامران، دیکھیے کراچی جو ہے وہ ایک کمرشل کیپٹل ہے پاکستان کا، اور برطانیہ کے جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہیں کسی اور ملک میں آج کل، وہ اکثر اور بیشتر جو ہے وہ کمرشل انٹرسٹ ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر وہ کراچی میں کچھ ایسی یعنی ایسٹ رکھنا چاہتی ہے جس کے وہ سمجھ سکتی ہے کہ ان کے فیور میں ہو ان دی کمرشل کیپٹل آف پاکستان، تو یہ بات شاید اس طرف سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیے اگر تو اتنا ہی بڑا ایسٹ ہے تو پھر وہ ان کے خلاف کیسز بھی نہیں رجسٹر ہونے دیتے، تو یہاں ایک کوئی میڈیم لائن ہے میرے خیال میں، اور وہی جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت۔ آپ شروع میں جس طرح آپ نے کہا چودھری نثار صاحب نے ٹریزا مے جو یہاں کی ہوم سیکرٹری ہے ان سے ملاقات کی ہے، اب اس میں کوئی پیش رفت جو ہے میرے خیال میں امیڈیٹ طور پہ اس کی توقع کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے بہت ہی ایک اہم سوال کے ساتھ، اور وہ یہ سوال ہے کہ برطانیہ کو ای یو کا ممبر رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے شاید کہ وہ 23 جون کو اس سوال کے اوپر ایک ریفرنڈم ہونے والا ہے اس ملک میں، اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بہت ہی فار ریچنگ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت کو کوئی اس وقت نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور معاملوں میں جائے۔ ظاہر ہے کہ جو الطاف حسین کا بھی معاملہ ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے رادر دین انگلستان کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جناب شاہد سعداللہ نے۔ سب سے اہم بات یہ کی کہ پاکستان کے لیے الطاف حسین کے را سے تعلقات زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کا جو رویہ اور رد عمل اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے، آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک کشمکش جاری ہے بینکرز کے درمیان اور ایف بی آر کے درمیان، ٹیکس حکام کے درمیان۔ ٹیکس حکام چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بینک کھول دیے جائے، ان تک دسترس، وہاں پہ موجود اکاؤنٹس تک پوری دسترس انکم ٹیکس حکام کو حاصل ہو۔ بینک والے کہتے ہیں اگر ایسا ہم نے کر دیا تو اکاؤنٹس خالی ہو جائیں گے، بینکوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس قسم کا مطالبہ غیر قانونی بھی ہے اور مناسب بھی نہیں۔ اس کشمکش کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک کشمکش جاری ہے ٹیکس حکام یعنی ایف بی آر حکام اور بینکوں کے درمیان۔ ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے ڈیسپریٹ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ بینکوں سے اکاؤنٹس ہولڈرز کی معلومات حاصل کرے کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے، رقم کہاں سے منتقل ہوئی، کیا اس رقم پر ٹیکس دیا گیا۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عمل ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے
اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان کو ڈرا دھمکا کر ایک کرپشن کا بازار گرم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی اکانومی اب بھی 20 سے زیادہ ایسی اکانومی ہے جس کا کہ باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو اس قسم کی رقوم جو بینکوں میں موجود ہیں اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی تو بینکوں پہ ایک رن ہو جائے گا، بھگدڑ ہو جائے گی اور ایک بہت ہی کرائسس سچویشن ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق فروری 2016 تک ملک میں پاکستانی اور جو غیر ملکی بینک کے اکاؤنٹس میں تقریباً 9,200 ارب روپے موجود ہیں، جن میں 2,300 ارب روپے نجی شعبے کے اکاؤنٹس میں ہیں۔ اکاؤنٹس کی تفصیلات سے متعلق ایف بی آر اور بینکوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا معاملہ ہے اور یہ مسلسل جاری ہے۔ ٹیکس حکام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل ہو جائے، جبکہ بینک کہتا ہے کہ یہ رازداری کے قوانین کے لحاظ سے، بینکاری قوانین کے لحاظ سے ان کی شدید خلاف ورزی ہوگی۔ ایک جانب جو پرائیویسی ہے ان اکاؤنٹ ہولڈرز کی وہ متاثر ہوگی اور دوسری جانب اس کے اثرات ہوں گے، پورے بینکاری نظام پر اس کا بڑا سخت اثر آ سکتا ہے، اور یہی ایک کشمکش ہے جو کہ اس وقت ٹیکس حکام اور بینکوں کے درمیان جاری ہے، جس کے لیے ایف بی آر اور پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان طویل گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں معلومات جانتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ماہرین کیا کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب نسیم بیگ نے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب انویسٹمنٹ کے، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب خلیل اللہ شیخ جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بیگ صاحب، پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے کہ ٹیکس حکام کی رسائی ہو اکاؤنٹ ہولڈرز تک؟ کیا یہ واقعی ایک ویلڈ ڈیمانڈ ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ قانون جو بنایا گیا ہے، حالانکہ اس کے خلاف لوگ کورٹ میں گئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ٹیکس کلیکشن کی حد تک استعمال ہوگا اور اس کو سیکریٹ رکھا جائے گا، لیکن لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعی سیکریٹ رکھا جائے گا۔ بات نکل گئی تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کل ہی جس طرح کراچی میں ایک ہوا کہ ایک صاحب تاجر تھے جو بینک سے پیسے نکال کر نکلے، گھر پہنچے تو ڈاکو پہنچ گئے ہوئے تھے اور ان کا قتل ہو گیا، اور وہ تو وجہ کیا ہے کہ بینک میں آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ سیکریسی ہے، وہاں سے بھی نکل جاتی ہے بات، تو ظاہر ہے اگر اور جگہ پھیلے گا تو یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بھی نکل سکتی ہے بات، نکلنے کو تو بینکوں سے بھی نکل جاتی ہے۔ تو یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہیں کہ بھی پبلک کو اس سے مسئلہ ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ایک بہانہ ہوتا ہے، بٹ اصل وجہ اس کی یہی ہے ایک فیئر فیکٹر کہ یا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ بھئی جو لوگ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، جن نے یہ قانون بنایا ہے، کیا وہ صحیح ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن کانفیڈینشیلٹی عزیز اللہ شیخ صاحب بڑا ضروری ہے نا، اکاؤنٹ ہولڈر کی کانفیڈینشیلٹی بینک کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر صرف ٹیکس حکام کو اس تک رسائی حاصل ہو جائے ہر اکاؤنٹ تک، کرپشن کے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن اکاؤنٹ ہولڈرز کا جو اپنا انٹرسٹ ہے یا جو اس کی کانفیڈینشیلٹی ہے بینک کے ساتھ، اس کے ایشوز کتنے سیریس ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایف بی آر کو انریسٹرکٹڈ بینک اکاؤنٹ کی ایکسس دے دی جاتی ہے تو اس سے عوام میں اور ڈپازیٹرز میں عدم اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور اس سے بینکنگ ٹرانزیکشنز ڈپلیٹ ہوں گی، کیش ٹرانزیکشنز بڑھیں گی، فنڈز کا فلو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں بڑھے گا، اور ہمارا جو آلریڈی سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو جو بہت لو ہے وہ اور کم ہوگا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے ملک میں ٹیکس ایویژن کی ہسٹری ہے، وہیں ہمارے ہاں ٹیکس پیئرز ہراسمنٹ اور فشنگ انکوائریز کی بھی ہسٹری ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں عوام کے اعتماد کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ اور اس کا دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اس سے عدم تحفظ کا بھی ایک ایلیمنٹ انکریز ہوگا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں اغوا برائے تاوان، ایکسٹارشن، اس کی وارداتیں نہیں ہیں، اگر یہ ڈیٹا مس یوز ہوتا ہے تو اس کی سیریس سیکیورٹی کانسیکوینسز بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف بی آر کو کچھ مخصوص ٹرانزیکشنز یا مخصوص اکاؤنٹ کا ڈیٹا چاہیے، وہ اسے حاصل بھی کرنا چاہیے ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، اور وہ بینکس کو دے بھی دینا چاہیے، لیکن یہ سارے ڈپازیٹرز کا انریسٹرکٹڈ آن لائن سینٹرل بینکس کے ڈیٹا بیس کی ایکسس یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عزیز اللہ شیخ، جناب نسیم بیگ، سی او عارف حبیب انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔